नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 30वें पारे की सूरह अलक पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम की सबसे पहली सूरह मुबारका है और इसकी इब्तिदाई आयात मुबारका सबसे पहले मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आप सब के सामने है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, लड़कपन का दौर है, जवानी का दौर है, सारा दौर ही ऐसा है कि जो इफ़्फ़त और पाकीज़गी की अलामत, सारा दौर ही ऐसा है कि जो सदाकत और अमानत का इस्तिआरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू से कल्बी और फितरी जो रुझान था वो नेकी की तरफ, तकवा की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ, रुजू की तरफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी सलीम अल फितरत हस्ती थे, एक ऐसी सलीम अल फितरत शख्सियत थे कि ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से सरापाए बंदगी, सरापाए मोहब्बत और उल्फत बनाया होता है, ऐसे मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का इजहार हुआ, आगाज हुआ, वो ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबश्शिरात और सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए। ऐसे ख्वाब होते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो हकीकत बनकर पेश होते। और तकरीबन 6 महीने का अरसा लिखा है कि वो ऐसा रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबश्शिरात यानी सच्चे ख्वाब आते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ज़ादे राह तैयार करते और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहां जाकर खलवत में और तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी में मशगूल हो जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां जो इबादत और बंदगी होती थी, वहां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज होता था, वो अंदाज ऐसा था कि जिसमें फितरत की सारी शक्लें और सारे नक्शे मौजूद। एक मौका पर ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल इबादत में मसरूफ थे, तो एक अजनबी आया। वो अजनबी में से कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो एक किस्म की अजनबी की शक्ल में आए, लेकिन हकीकत में वो हजरत जिब्राइल अमीन थे। हजरत जिब्राइल अमीन जब तशरीफ लाए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये जो कुरान करीम की वही है ये पेश की और कहा इकरा के पढ़िए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के जवाब में फरमाया कि मा अना बिकारी, कि मैं पढ़ने वाला नहीं। क्या मतलब है कि देख कर पढ़ना या किसी इंसान से और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और दरसगाह से, किसी और उस्ताद से इल्म हासिल किया होता या किसी के सामने शर्फ तलम्मुस तय किया होता, तो फिर ये जो बाद में लोगों ने कहना शुरू किया कि अल्लाह कुरान करीम खुद बना लाए हैं, तो लोगों को बहाना मिल जाता। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का अजीब करिश्मा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मी बनाया था। उम्मी का माना अनपढ़ नहीं। हम लोग उर्दू में, उर्दू का दामन तंग है इसलिए हम इसका यह तर्जुमा करते हैं। उम्मी से मुराद वो हस्ती होती है कि रब्बे जुल जलाल की गैरत ने अपने अलावा किसी और के तलम्मुस में आना उनका गवारा ही नहीं किया। उस हस्ती का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस उमूमी सूरत हाल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना बिकारी फरमाया। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर तशरीफ ले गए तो वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ हम कलाम हुए, तो बज़ाहिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने की वजह और सबब कोई और था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो आयात मुबारक हैं इनके पढ़ने का कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाबन ये बात इरशाद फरमाई तो हजरत जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने में लेकर जोर से दबाया, फिर छोड़ा, दोबारा दबाया, 3 दफा दबाया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक को जारी फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरह सदर अता फरमा दिया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कलिमात हैं इन कलिमात की तिलावत कर ली, इनको पढ़ लिया।
لیکن پڑھ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو فطری طور پر اس واقعے کا بہت اثر تھا، اور پھر آپ حضرات کے سامنے بارہا عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اتنا یہ ایسا یعنی مشکل اور ایسا بھاری اور بوجھل کام ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اترتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے یہ بار امانت ہے یہ پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑ گھبرا گئے، زمین اور آسمان کے سامنے رکھا وہ سارے ڈر گئے، اور اس کے بعد حملہ الانسان، اس کو انسان نے اٹھایا، اور انسان کا انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اس کی ابتدا ہوئی تو فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ ہر انسان کے ساتھ فطری طور پر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے کوئی انوکھی اور انہونی چیز ہو تو انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ تھوڑا سا فکر مند ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر مندی کے عالم میں گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کوئی بستر دے دیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کی طبیعت ذرا ناساز ہو تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بستر لپیٹ کر تھوڑا سا آرام سے لیٹ جائے، یکسو ہو جائے، تنہا ہو جائے، خلوت اختیار کر لے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا، اور وہ بھی انیسہ محبوب کل جہاں تھی، رفیقہ محبوب کل جہاں تھی، انہوں نے یہ کیفیت دیکھ لی تو تسلی کے کلمات کہے. اور سبحان اللہ کیا تسلی کے کلمات کہے، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتعین علی نوائب الحق، جب قدرتی آفات آئیں، قدرتی طور پر کسی مشکل میں کوئی آدمی پڑ جائے آپ اس کی نصرت کرنے والے ہیں، آپ ایسے لوگ کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، آپ ایسے لوگ کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ان کا سہارا بننے والے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسی صفات جب آپ کے اندر ہیں تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے. یہ تسلی کے کلمات کہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حضرت ورقہ ابن نوفل جو اہل کتاب کے بڑے ممتاز علماء میں سے تھے ان کے پاس گئی، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، کارگزاری سنی، کلمات سنے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی کلام ہے جو سابقہ انبیاء کرام پر اترتا رہا. اور پھر انہوں نے کہا کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی، میں آپ کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا، کاش فلاں ہوتا. انہوں نے جو مکالمہ کیا تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں تمام کتب احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ کہاں وہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کتنا احترام اور محبت والا معاملہ کرنے والے، اور کہاں یہ والا مرحلہ آئے گا کہ وہ نکال دیں گے. فرمایا کہ ہاں نکال دیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مرحلہ آیا تو یہ وہی بات ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ساری نشانیاں، ساری علامات، ساری خصوصیات اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے پہلے تورات اور انجیل میں، زبور اور صحف انبیاء میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کھول کھول کر بیان فرمائی، اس حد تک بیان فرمائی. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو آدمی جانتا ہوتا ہے، یعنی بہت قریبی رشتہ، سب سے قریبی رشتہ. ماں باپ کو بھی آدمی جانتا ہے لیکن ان کی زندگی کا ایک موقع آدمی کے سامنے نہیں ہوتا،
لیکن اولاد تو اس کا ہر معاملہ آدمی کے سامنے. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خصوصیات بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برقہ ابن نوفل کے پاس سے واپس تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات، حضرت برقہ ابن نوفل کی باتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان نصیب ہوا. اور پھر اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا بار امانت جب دیا تو اس کا تحمل بھی دیا، اس کا حوصلہ بھی دیا، اس کی ہمت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اٹھانے کا، اس بار گراں کو سنبھالنے کا جو منصب ہے اور اس کی جو اہلیت ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نصیب ہوا. تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اس پہلے موقع پر نازل ہوئی. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس رب نے انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے، لہو سے پیدا کیا. مختلف مراحل، ان میں سے ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے اقرا وربک الاکرم. یہاں یہ بیان ہوا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل مختلف جگہوں پر بیان فرمائے. اور فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور اپنے اور ربک الاکرم، اور آپ کا رب الاکرم بڑا معزز ہے، بڑا کریم ہے. تو یہاں پر اکرم سے دو معنی مراد ہیں، ایک بہت مہربان ہستی اور ایک بہت عزت اور عظمت والی ذات. الذی علم بالقلم، وہ رب کے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا ما لم یعلم جو وہ جانتا نہیں تھا. پہلے انسان کو سکھایا اور حضرت آدم بنایا اور مسجود ملائک بنایا، اور پھر انسانوں میں سے سب سے اکمل اور اعظم انسان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنے آسمانی علوم کی انتہا کر دی. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہلی وحی سے جو نعمت اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں، ذوق و شوق نصیب فرمائیں، ہمیشہ اس کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائیں، اور پوری زندگی قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی محنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کریم اللہ ہمارے حال پر رحم اور کرم فرما دیں. اللہ ہماری تمام حاجات مرادیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں. اللہ یہ جو پہلی وحی کے کلمات آج ہم نے پڑھے، اللہ ہمیں وحی کی برکات نصیب فرما دیں. اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دیں، قرآن کریم کا فہم نصیب فرما دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشن کے لیے اپنی زندگی، اپنی توانائیاں لگانے کی توفیق نصیب فرما دیں. اللہ ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے اپنی رحمت سے قبول فرما لیں. اللہ جو احباب ہماری قرآن کلاس میں شامل ہیں، یا اللہ جو طالبات، فاضلات، معلمات ہمارے دیگر کورسز میں شامل ہیں، کریم اللہ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیں، دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا